हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। निगरान वज़ीर आज़म जनाब अनवार काकड़ के हमरा मैं हूँ एजाज सैयद और उमर चीमा प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए। आज के टॉक शॉक में हमने खुसूसी तौर पर जनाब अनवार काकड़ साहब को दावत दी है। इनकी बड़ी मेहरबानी कि इन्होंने हमारी दावत कबूल की और हम इनसे गुफ्तगू कर रहे हैं। हमारे प्रोग्राम का ये हिस्सा तफसीली प्रोग्राम है जिसमें दो हिस्से हैं। एक इनकी ज़ाती ज़िंदगी है कि ये किस तरीके से इन्होंने ज़ाती ज़िंदगी गुजारी, स्ट्रगल लाइफ क्या है, और दूसरा इनकी बैसियत वज़ीर-ए-आज़म तैनाती और बैसियत वज़ीर-ए-आज़म इनके अहदाफ और ज़िम्मेदारियाँ, इसके ऊपर बात करेंगे। काकड़ साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया। और मैं चाहूँगा कि गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करें। चीमा साहब, मेरे ख्याल में आप बाज़ाब्ता आगाज़ आप करें। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, आप ठीक हैं? अच्छा, मार्केट में आजकल ना बहुत ज़्यादा ख़बरें चल रही हैं। मैं चाहूँगा कि आगाज़ में ही आप उसके बारे में कोई उसकी तस्दीक कर दें या तरदीद कर दें कि आप भी टॉक शॉक के व्यूज़ में शामिल हैं। इसमें कोई शक नहीं है। मैं बड़े अरसे से आप दोनों का बतौर सहाफ़ी जिस तरीके से मैं आपको परसीव करता हूँ, मेरे ख़्याल में इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़म में आप दोनों का अपना एक मकाम है। और मैं रेगुलरली प्रोग्राम भी देखता हूँ और आपके जो प्रिंट में स्टोरीज़ आती हैं उनको भी फॉलो करता हूँ। तो आज आपका टॉक शॉक में शमूलियत इख्तियार करना आपको कैसा लग रहा है? मेरे लिए एहसास का बायस है। हमारे लिए भी एजाज़ का बायस है। एजाज़ ये है, वैसे मेरे लिए आप कोई नाम चेंज कर देना चाहिए क्योंकि गलतफहमी होती है कि इस एजाज़ की बात हो रही है या दूसरे की हो रही है। नहीं, मेरे ख्याल में वो जो जुमले का कॉन्टेस्ट है उसमें लोगों को समझ आ रही है कि मैं किस एहसास की तरफ इशारा है मेरा। अच्छा, एजाज़ ने जिस तरह शुरू में जिक्र किया कि यानी कि हमारा ये जो पार्ट है ये काकड़ साहब की ज़ाती ज़िंदगी पर है, तो इससे मुझे मैंने एक किताब पढ़ी थी, जॉर्ज वाशिंगटन एज अ सिटीज़न, कि हम आमतौर पे जो लीडर्स होते हैं हम समझते हैं कि शायद ये इंसान नहीं है, ये कोई वैसे ही कोई मावराई मखलूक हैं। तो उस लिहाज से यानी कि जो एक एज अ सिटीज़न या यानी कि आपकी इस स्टेज पर आए जिधर आप अभी मौजूद हैं, तो मेरे ज़हन में अक्सर एक क्वेश्चन आता है कि आप प्राइम मिनिस्टर हैं, तो कभी आपने ऐसा को ख्वाब देखा कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा? ऑन अ वेरी सीरियस नोट, शायद मेरे तसव्वुर में भी नहीं था ये। अगर मैं ये कहूँ कि जी बचपन से मेरा ख्वाब था और बचपन से जो है ना मैं इस हदफ को लेकर बड़े कॉन्शियस अंदाज में मैंने एफ़र्ट की है, तो मैं ख़ुद को भी धोखा दे रहूँगा और अपने सुनने वालों के लिए भी धोखे का बायस हूँ। ऐसा कुछ नहीं था। आमतौर पे ये भी देखने में आया कि बहुत सारे जो लोग बड़े ओहदों पर, बड़े मनसब पर बैठते हैं, तो वो भी बताते हैं कि उन्हें किसी नजूमी ने या इल्मुल आदात के किसी माहिर ने कभी बताया था कि उनको कोई बहुत बड़ा ओहदा मिलेगा। कभी आपके साथ इस तरह का कोई वाक़या पेश आया? हाँ, मेरे साथ भी हुआ है ऐसा। कुछ इसकी तफसील अगर बताएं तो बड़ा अच्छा लगेगा। मेरे ख्याल में 1-2 साल पहले मैंने एक साहब हैं, उन्होंने मुझे एक जायचा उन्होंने बनाया था अपना, और उन्होंने मुझे कहा था कि आपको ज़िंदगी में एक एहसास किस्म का मौका मिलेगा। इस ओहदे की तरफ तो इशारा नहीं किया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि सियासी तौर पे आप एक बड़े मुमताज़ मकाम पे होंगे। तो आपको फर्स्ट टाइम कब पता चला कि आप प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं? मुझे इस डिसीजन से लगभग कोई हफ्ता 10 दिन पहले की बात होगी। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर साहब ने उन्होंने कन्वे किया था। और जब आप प्राइम मिनिस्टर हाउस में रहते हैं, पहले आप जो मिनिस्ट्री इनक्लेव में रहते थे, उससे पहले आप क्वेटा में रहते थे, तो जब आप इधर आए हैं तो जब आप व्हेन यू लुक बैक, पीछे देखते हैं, तो आपको कैसा लगता है इधर की लाइफ में, उधर की लाइफ में, एक आम इंसान में और आप में क्या फ़र्क है? जो सच्ची बात है, मुझे बाज़ औक़ात ऐसे लगता है कि जैसे मैं एक एलीट इम्प्रिजनमेंट में आ गया हूँ। वजह उसकी ग़ालिबन ये है कि मैं एक लोअर मिडिल क्लास का आदमी हूँ और मेरी ज़िंदगी में कोई शाहाना लाइफस्टाइल कभी भी नहीं रहा, चाहे वो क्वेटा के हवाले से था या इवन बाद में मैं एज अ सेनेटर भी इलेक्ट होकर आया था। तो वो एक पार्लियामेंटेरियन का जो प्रिविलेज है उससे हट के मेरी लाइफस्टाइल में कोई रॉयल्टी नहीं थी। आई वॉज़ नेवर अ रीगल पर्सन। तो मैं आम से अपने, आपको पता ही है, मुख्तलिफ़ कॉफ़ी शॉप्स पे मेरा उठना बैठना बहुत ज़्यादा होता था। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ़ मकामात पे मुख्तलिफ़ लोगों के साथ मेरा इंटरेक्शन रहा। तो रिलेटिवली मैं एक बहुत नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहा था, जिस तरह एक आम पाकिस्तानी गुजारता है। अब वो जिस तरह एक आम पाकिस्तानी गुजारता है, ऑल ऑफ अ सडन
یہ ایک لیپ جمپ ہے، یہ بہت مختلف اس کی ڈیمانڈ ہے، اس کے تقاضے مختلف ہیں۔ ظاہر ہے جس منصب پہ مجھے اب اللہ نے فائز کر دیا ہے اس کے تقاضے ہیں، میں ان تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی کے جو فیصلے ہیں وہ کر رہا ہوتا ہوں، ذاتی زندگی کے بھی۔ لیکن میں ان دنوں کو بہت زیادہ مس کرتا ہوں۔ میں مس کرتا ہوں جہاں میں کسی بھی دوست کو کال کر کے کافی پہ بلا لیتا تھا، لنچ پہ ہم اکٹھے ہو جاتے تھے، مختلف جرنلسٹ تھے، مختلف انٹیلیجنشیا سے منسلک افراد تھے، پولیٹیشنز تھے۔ وہ آزادی اب مجھے اس طرح میسر نہیں ہے جس کو میں مس کرتا ہوں۔ اچھا انوار صاحب، آج آپ پرائم منسٹر ہیں، آپ کی جو ابتدائی زندگی ہے بہت کچھ لکھا گیا اس کے بارے میں، لیکن ایز اے پرائم منسٹر کس طرح سے یاد کرتے ہیں آپ؟ بچپن آپ کا جو ہوا اس میں آپ کے جو پیرنٹس تھے ان میں سے ایک نہیں بھی رہا، تو کس طرح سے اسٹرگل کی آپ کے پیرنٹ نے اور آپ نے؟ کوئی بچپن کی کوئی ایسی محرومیاں جو آج بھی آپ یاد کرتے ہوں اور سوچتے ہوں کہ ایک وہ وقت تھا اور ایک آج کا وقت ہے؟ دیکھیں، میری والدہ کا انتقال ہوا جب میں 4.5 سال کا تھا لگ بھگ۔ میں اور میری ایک ہمشیرہ تھی اور اس کا بھی بعد میں کوئی 35 سال کی عمر میں اس کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ اور اراؤنڈ 17 ایئرس کے اس میں جب میں پہنچا تو میرے والد کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ ہی واز ڈائگنوزڈ ود کینسر۔ سال ایک لیاقت نیشنل ہاسپٹل میں میں ان کے ساتھ رہا اور وہ جاں بر نہ ہو سکے اس سے، اور انتقال ان کا 1990 میں پھر ہوا۔ محرومیاں تو تھیں، جس طرح ایک عام لوور مڈل کلاس کے جو افراد ہوتے ہیں وہ زندگی میں مختلف چیزوں کے متعلق دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں، آئیڈیلائز کرتے ہیں۔ میں بھی اسی پروسیس سے گزروں۔ اس میں ایک جو میرا ہم رکاب رہا، جو میرا ساتھی رہا، میں بچپن سے میں اپنی خالہ کے ہاں پلا بڑھا۔ ان کی ایک اسٹیشنری کی دکان تھی کوئٹہ میں، عبدالغفور اسٹیشنری مارٹ کے نام سے۔ تو ہم اسکول کے بعد ہاتھ بٹھاتے تھے اپنے کزنس کا جو مجھ سے عمر میں بھی بڑے تھے، اور 2-3 گھنٹے کے لیے اس دکان میں ایز اے والنٹیئر ورکر کے طور پر ہم جو کزنس تھے میرے اور میں، ہم پارٹیسپیٹ کرتے تھے۔ وہاں سے مجھے اردو کی کہانیاں پڑھنے کا، انسپیکٹر جمشید کی سیریز کا، اور مختلف اس طرح کی جو چیزیں تھیں۔ عمران سیریز بھی پڑھی؟ عمران سیریز کم، ہمارے اس میں انسپیکٹر جمشید اس جنریشن میں زیادہ پاپولر تھا۔ اشتیاق صاحب تھے ان کی مصنف ہوا کرتے تھے۔ لیکن اردو کی کتب، ساتھ میں انگریزی کی مطالعے کا موقع، اس اسٹیشنری مارٹ نے میرے خیال میں وہاں جو پریزنس ہوتی تھی، وہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے میں ہم کبھی کوئی کہانی کی کتاب لے لیتے تھے۔ اس سے مطالعے کا طرف جو رجحان تھا وہ میرے خیال میں میری شخصیت کا ایک حصہ رہا۔ لیٹر آن شاید اب تک وہ چیز چلتی رہی، ٹرانسفارم ہوتی گئی۔ مختلف سٹیجز پہ مجھے مختلف موضوعات کی کتابیں پسند آئیں اور میں پڑھتا گیا، لیکن اس نے مجھے بالکل ایک، میں سمجھتا ہوں کہ میری شخصیت کا ایک ایڈڈ پارٹ آف مائی آئیڈینٹی بن گیا تھا۔ اچھا، مجھے یاد ہے کہ جب آپ پرائم منسٹر بنے تو آپ کے جاننے والے بہت سارے لوگ، جس میں جو جرنلسٹ ہیں وہ بھی شامل تھے، تو جو ٹویٹس آ رہے تھے وہ یہ آ رہا تھا جی کہ انہیں کتابوں کا بڑا شوق ہے جی۔ تو میں نے دیکھا کہ ایک اور جرنلسٹ جن کی آپ سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی تھی، تو انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ کچھ سکرپٹڈ ٹویٹ ہیں کہ ہر بندہ کتابوں کا ذکر کرتا ہے۔ تو میرے خیال یہ آپ کی ایک شناخت کا حصہ ہیں کتابیں۔ میرے خیال میں جو لوگ مجھے بچپن سے جانتے ہیں، اس میں کوئٹہ کے افراد، اور بعد میں کیڈٹ کالج کوہارٹ میں گیا تو وہاں پہ بھی جو میرے ایسوسیٹس تھے، ان سب کو پتہ ہے کہ میری شخصیت میں 2-3 چیزیں جو تھیں وہ میرے ساتھ چلتی رہی ہیں۔ ایک تو کتاب تھی، دوسرا کلاسیکل موسیقی کی طرف میرا بہت زیادہ رجحان تھا۔ پوئٹری، کلاسیکل میوزک اینڈ بکس، میں ان 3 کے ارد گرد ریوالو کرتا تھا۔ تو میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی اسکرپٹڈ چیز تھی۔ جو لوگ مجھے ان پرسن جانتے تھے انہیں پتہ تھا کہ یہ میرے مطالعہ ذوق میں رہا ہے، اور مطالعہ سخن میں رہا ہے، اور مطالعہ جو بلکہ میں کہوں گا جو سننے کی جو آڈیبل حص میری تھی ٹورڈ دا میوزک، وہ بھی میری ڈسٹنکشن رہی تھی۔ اچھا کاکڑ صاحب، یہ بڑی ایک عجیب بات ہے کہ جب آپ جوانی میں تھے تو ابھی بھی ویسے جوان ہیں، یہ الفاظ حذف کیے جاتے ہیں، تو آپ کی جو رجحان تھا وہ لیفٹ کی پالیٹکس کے اوپر تھا۔ آپ نے کارل مارکس اور ان چیزوں کو بھی پڑھا، آپ لیفٹ کی طرف بڑے انکلائنڈ تھے، اور پھر ساتھ آپ کیڈٹ کالج میں بھی چلے گئے۔ تو یہ ٹرانسفارمیشن کیسے ہوتی رہی؟
دیکھیے میں سمجھتا ہوں شاید میں انٹرنلی میں آئی واز ان اے وے میورک. میں انڈیپینڈنٹ مائنڈڈ کے طور پہ اپنے آپ کو تصور کرتا ہوں. اور وہ جو انٹرنل جرنی تھی، آپ جانتے ہیں کہ کولڈ وار کے دوران خصوصی طور پہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے جو پولیٹیکل حالات تھے، اس میں نیشنلزم کی پالیٹکس، وہاں پہ پختون ایس ایف سے لے کر ڈی ایس ایف تک کا جو سفر تھا، وہ ہمارے پیئر گروپس جو تھے اس میں بڑا پاپولر تھا. اور میں بھی اس کا ظاہر ہے اسی رومانٹسزم کا شکار ہوا تھا. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، میں خود پختون اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا پریزیڈنٹ رہا کالج میں، تعمیر نو کالج کوئٹہ میں. اور جو ہی 1990 میں جو سوویت کولیپس ہوا، میرے خیال میں اس کولیپس نے ہماری جو انٹلیکچوئل سٹینڈنگ تھی یا جو انکلینیشن تھی اس کو ایک بہت بڑا جالٹ دیا. اور مجھ سمیت بہت سارے ایسے لوگ تھے جن کا ٹرانسفارمیشن جو ہے نا وہ فرام لیفٹ ٹو سینٹر آف دا رائٹ آیا، اور میں بھی اس کا حصہ رہا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ میں ان سرکمسٹانسز کا پروڈکٹ تھا. اس میں میرا شاید ایز اے انڈیویجول کوئی انیشیٹو نہیں تھا، وہ حالات ہمیں اس طرف لے کے گئے. اچھا، اب لوگوں کی دلچسپی اس بات میں ہوگی کہ آپ نے اپنی زندگی کی جو پہلی نوکری کی تھی وہ بڑی چھوٹی سی نوکری تھی. میں یہ چاہتا ہوں کہ ذرا آپ شیئر کریں کہ وہ نوکری کیا تھی، سیلری کیا تھی، مسائل کیا تھے. میں نے 91 کا اینڈ 92 کی شروعات ہوں گی جب میرا بی اے کا ایگزام میں نے دیا. UNHCR کا ایک پروگرام تھا سویرا، جو کہ کرڈش ریفیوجیز کی ریپیٹریشن سے منسلک تھا. تو وہاں پہ میں نے ایک انٹرنشپ کی 1700 روپے سے میری ابتدائیہ جو تنخواہ تھی وہ تھی، اور وہ کوئی چند ماہ کے لیے میں ان کے ساتھ رہا. پھر آپ جرنلزم میں بھی رہے، بلوچستان ٹائمز میں آپ رپورٹر رہے. وہ جرنلزم میں کیسے آئے؟ میں اس نوکری کے بعد میرے وہاں پہ دوست تھے شاہ ذوالفقار صاحب، انہوں نے مجھے انکریج کیا کہ انگریزی تھوڑی بہت بہتر تھی. تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم بلوچستان ٹائمز میں سول سروسز ایگزام کی تیاری بھی کرو اور ساتھ میں اگر پارٹ ٹائم جاب کر لو تو اس میں بھی کنٹریبیوٹ ہوگا، اس میں بھی ہیلپ آؤٹ ہو جائے گی، اور ظاہر ہے ایک ذریعہ معاش بھی ہوگا. تو دیٹس ہاؤ آئی اینڈڈ اپ ورکنگ فار بلوچستان ٹائمز. فصیح اقبال صاحب مرحوم اس کے اونر تھے، اور بلوچستان میں بڑے لوگوں نے ان اداروں میں زمانہ اور بلوچستان ٹائمز میں کام کیا، اور میرے ہم اثر کئی بھی آج بھی ورکنگ جرنلسٹ کے طور پہ اچھا کاکڑ موجود صاحب، یعنی ایک لائف میں شروع میں ایمبیشنز ہوتے ہیں، خواب ہوتے ہیں کہ میں یہ بننا چاہتا ہوں. تو جب آپ بھی اسی ایک فیز سے گزرے ہوں گے کہ بچپن میں آپ کی کیا خواہش تھی، آپ کیا بننا چاہتے تھے؟ میرے خیال میں میرے جو آبجیکٹیوز تھے یا مقاصد تھے وہ فیز وائز چینج ہوتے رہے. ایسے نہیں تھا کہ میں کنسسٹنٹلی کسی ایک آئیڈیا کو یا آئیڈیل کو پرسو کر رہا تھا. میں سول سرونٹ بھی بننا چاہتا تھا، مجھے بزنس میں بھی میری انکلینیشن تھی کہ میں کوئی انڈیپینڈنٹ بزنس، پرائیویٹ بزنس یعنی وہ سٹارٹ کر لوں. پالیٹکس کا بھی مجھے بعض اوقات خیال آتا تھا کہ مجھے پالیٹکس میں ایکٹیو پارٹیسپیشن کرنی چاہیے، کیونکہ شروع سے اسٹوڈنٹ لائف سے وہ جرمز تو موجود تھے. ڈیولپمنٹ سیکٹر میں نے کام کیا، وہاں پر بھی اس کو ایز اے کیریئر میں نے چند سالوں کے لیے اس کو بڑے سیریسلی پرسو کیا، اور 2005 تک میں ایک NGO کے لیے کام بھی کرتا رہا. اچھا، آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ جو آپ کا اسکولنگ ہے وہ کس جگہ پہ ہوئی، کس جگہ پہ آپ پڑھے آگے کالج یونیورسٹی کے حوالے سے بھی؟ میں جی سینٹ فرانسس گرامر ہائی اسکول کوئٹہ کا بڑا مشہور مشنری اسکول تھا، وہاں پہ میرا ابتدا میں مجھے وہیں پہ داخل کیا گیا، اور کلاس 7 تک میں وہیں رہا. پھر وہ اس زمانے میں فیڈرل گورنمنٹ نامنی کے نام سے ایک اسکیم ہوتی تھی، اور کشمیر، ارسٹوائل فاٹا، بلوچستان کے لڑکے، یہ ایک کمپٹیٹیو ایگزام ہوتا تھا، اور جو اس کو کوالیفائی کرتا تھا تو ان کو پھر مختلف پاکستان کے کیڈٹ کالجز میں، پبلک سکولز میں بھیجا جاتا تھا، ایک میرٹ لسٹ بنتی تھی. تو دیٹس ہاؤ آئی اینڈڈ اپ ان کیڈٹ کالج کوہاٹ، اور پھر میٹرک تک میں وہیں رہا. پھر میرے والد صاحب کا ڈائگنوسس جب ہوا کینسر کا، وہ کینسر کی بیماری کی تشخیص ان کی ہوئی، تو میں پھر واپس آ گیا. سال سوا سال میں ان کے ساتھ ہاسپٹل میں ہی تھا تیمارداری کے حوالے سے. اور پھر میں نے تعمیر نو کالج سے FSc کی کوئٹہ، اور پرائیویٹلی ہی BA کیا.